औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे। हमारा एक बहुत ही अहम प्लैनेट मरकरी, जिसका हम फास्ट मूविंग प्लैनेट भी कहते हैं, ये 28 फरवरी को बुर्ज दिल में कम्बस्ट हो रहा है, यानी हालत ग़रूब में जा रहा है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब भी कोई प्लैनेट सन के बहुत करीबी डिग्रियों पर जाता है तो वो अपनी कम्बस्टन में चला जाता है, ग़रूबियत की हालत में चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 28 फरवरी को जैसे ही अतारद ग़रूब होगा तो वो हम पर कौन से असरात छोड़ेगा, कौन कौन से ज़ोडिक साइन हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी और किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, उस पर हम बड़ी ही डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मरकरी के सिग्निफिकेंट्स की। तो सबसे पहले देखा जाए तो मरकरी जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को डिनोट करता है। इसके अलावा स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, हमसायों को, हमारी बोलचाल यानी कम्युनिकेशन हमारी किस तरह की है वो मरकरी से देखी जाती है। मरकरी तहरीरात को डिनोट करता है, तिजारत को डिनोट करता है, आपके बिज़नेस को डिनोट करता है, आपके एग्रीकल्चर को डिनोट करता है, नशर अशात को डिनोट करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अफवाहें मरकरी से देखी जाती हैं, आपकी एजुकेशन मरकरी से, आपकी लर्निंग मरकरी से देखी जाती है, आपका कल्चर, आपकी टीचिंग, आपकी अकाउंटिंग वगैरह, इन सब को मरकरी से देखा जाता है। आपका हिसाब किताब कैसा है, हिसाब किताब कर में आप कितने एक्सपर्ट हैं या कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, ये तमाम चीज़ें अतारद से देखी जाती हैं। अतारद ने 27 फरवरी को बुर्ज दिल में ट्रांजिट कर जाना है, जहाँ पहले से सन बैठा है, तो यहाँ पर अपना ट्रांजिट करते हुए अतारद कम्बस्ट हो जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को ये कम्बस्ट हो जाएगा। अब जैसे ही अतारद कम्बस्ट होगा तो इसके जो सिग्निफिकेटर्स हैं उनमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जब भी कोई प्लैनेट कम्बस्ट होता है तो वो अपनी ताकत को एक तरह से खो देता है, उसमें क़ुव्वत नहीं रहती है कि वो अच्छे से फ़ैसला कर सके या अच्छे से अपनी जो तमाम सिग्निफिकेंट हैं उनको वाज़े कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ऐसे बुरूज हैं जिन पर ये मस्बत साइन छोड़ेगा। इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर की अगर बात की जाए तो अतारद इनके 10वें घर में आ जाएगा और ये वक्त वो वक्त है जब इन लोगों के, इनके सीनियर्स के साथ, इनके ऑफिसर्स, बॉसेस वगैरह के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। वो इन लोगों के काम की तारीफ़ करेंगे और इनके अच्छे काम का नोटिस भी लेंगे। लेकिन आपको अपने अफसरान की विश लिस्ट में रहने के लिए अपनी तरफ से इजाफ़ी कोशिशें करना होंगी। हो सकता है कि आप किसी वक्त अपने माइंड का कंट्रोल खो दें और आपके काम में कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं। मरकरी जब कम्बस्ट हो जाता है तो ये इस मरहले से जब वो गुज़रेगा तो वो आपके लगन का एक बेनिफिक प्लैनेट है। आपके लगन के 2 अच्छे घरों पर हुक्मरानी करता है। एक दूसरा घर है जो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी फैमिली, आपका रुपया पैसा को डिनोट करता है, और दूसरा 5वां घर है। तो यहाँ पर कारोबार से वाबस्ता लोगों को नई ऑफ़र्स हासिल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी तरफ से थोड़ी सी मज़ीद एफ़र्ट डालना होगी, और जैसे ही आप इसमें मज़ीद एफ़र्ट डालेंगे तो आप उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि आप ऑफ़र्स क्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ज़ोडिएक साइन की, वो है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा।
برجوزا کی اگر بات کی جائے تو یہ ان کا لگن لاٹ جو ہے ان کے 9ویں گھر برج دل میں کمبسٹ ہو رہا ہے. یہ اس کی ایک اچھی پلیسمنٹ ہے، لیکن عطارد کے کمبسٹ ہونے کی وجہ سے اس کی اچھے نتائج دینے کی قوت ختم ہو جاتی ہے. باقاعدہ ملازمتیں کرنے والے افراد کو بین الاقوامی پیشکش مل سکتی ہے، لیکن انہیں اپنی قانونی دستاویزات کو حتمی شکل دینے میں کچھ تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے وہ بیرون ملک سفر تو کر سکیں گے. طلباء کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کو داخلہ تو مل جائے گا، لیکن ان کی کلاسز کا آغاز ہونے میں تاخیر ہو جائے گی، اور دوسری چھوٹی موٹی رکاوٹیں یا چھوٹی موٹی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. بزنس مین یا تاجر افراد اپنے کاروبار کو بین الاقوامی فورم پر لے جا سکتے ہیں، لیکن رقم وصول کرنے میں تاخیر وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نئے یا نامعلوم لوگوں سے معاملہ کرتے وقت، کوئی بھی ڈیلنگ کرتے وقت یا کوئی ایگریمنٹ کرتے وقت آپ لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے لیو یعنی کہ برج اسد. تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج اسد کے حامل لوگوں کے دوسرے اور 11ویں گھر کا مالک عطارد ان کے 7ویں گھر میں کمبسٹ ہو رہا ہے. کاروبار میں آپ لوگوں کو بات چیت اور چیزوں کو سنبھالنے کے طریقے کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سیکنڈ لارڈ بھی ہے اور یہاں کمبس بھی ہو رہا ہے. اس لیے آپ کو آپ کے خاندان یا آپ کے شریک حیات اور دیگر کاروباری شراکت داروں کے ساتھ کوئی تنازع وغیرہ سامنے آ سکتا ہے یا دیکھنے کو مل سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کاروباری نیٹ ورک میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کے ساتھ کچھ غلط کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، یا کسی کمیونیکیشن کی بیس پر کوئی غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن سب کچھ اس وقت حل ہو جائے گا جب مرکری برج دل میں دوبارہ صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ اپنا کمبسٹن پیریڈ ختم کر کے دوبارہ سے طلوع ہو جائے گا. اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن پہ، جو کہ ہے ورگو یعنی کہ برج سملا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج سملا کے حامل لوگوں کا 6 گھر میں کمبسٹ ہو رہا ہے عطارد، جو ان کے پہلے اور 10ویں گھر کا مالک ہے. تو اگر ان لوگوں کا کوئی قانونی معاملات وغیرہ چل رہے ہیں، یعنی کسی قانونی معاملے میں یا کسی تنازع میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو یہاں پر مزید تنازع میں ہوا ملتی، یعنی اس میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے. لیکن معاملات جلد ہی حل ہو جائیں گے. آپ کے دشمن یا ساتھی کارکنان آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پلانٹ میں باقی پلانٹ جو ہیں آپ کے چارٹ میں اچھے سے اسپیکٹس بنا رہے ہیں اور سپورٹیو کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ معاملات آپ کے لیے بہت زیادہ خراب نہیں ہوتے، آپ پر بہت زیادہ منفی اثرات نہیں ڈالتے. اس لیے احتیاط کے طور پر آپ لوگوں کو چاہیے کہ بات چیت میں بہت زیادہ احتیاط رکھیں، اپنے الفاظ پر قابو پا کر رکھیں تاکہ کسی بھی تنازع سے بچا جا سکے، کیونکہ آپ کے الفاظ دوسرے شخص پر ہی کچھ اثرات مرتب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ وکلا ہیں، ان لوگوں کو دیگر افراد یا مشیروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کی چھوٹی سی کمیونیکیشن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے کر سکتی ہے. اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے لیبرا یعنی کہ برج میزان. تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج میزان کے حامل لوگوں کا 9ویں اور 12ویں گھر کا مالک کمبسٹ ہو رہا ہے، اور یہ وقت ان لوگوں کے لیے بہت اہم وقت ہے، خاص طور پر سائنسدانوں اور محققین یعنی ریسرچرز کے لیے. اس وقت میں ان لوگوں کے تھیسیز یا ریسرچ پیپر کو کمپلیٹ کرنے یا پبلش کرنے میں کچھ تاخیر اور ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بات چیت کرنے والے اور پروفیسرز یا تاریخ، فلسفہ، روحانیت وغیرہ کے مبلغین
مثبت پیغامات پہنچانے کے لیے لوگوں تک کوشش کر سکتے ہیں، ان تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہاں کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عطارد آپ کے لیے فائدہ مند سیارہ ہے، یہ آپ کے کمبسٹ کے مرحلے کے دوران آپ پر بہت زیادہ منفی اثرات نہیں ڈال سکتا، لیکن آپ کے کام میں چھوٹی موٹی رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے۔ 9واں گھر اعلیٰ تعلیم کا گھر ہے اور 5واں گھر تعلیم سے متعلق ہے، اس لیے عطارد کا کمبسٹ ہونا محققین، اساتذہ وغیرہ پر زیادہ اثرات دے سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن پہ جو ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج جدی کے حامل لوگوں کا 6ویں اور 9ویں گھر کا مالک عطارد اب کمبسٹ ہو رہا ہے، اور اب ان کے خاندان اور دولت کے دوسرے گھر میں یہ جیسا کہ کمبسٹ ہو رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ مند سیارہ ہے، اس لیے ان لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کمبسٹن تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اپنی بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنے کو نہیں ملیں گی۔ تھوڑا سا ان کی انکم میں فلکچویشن ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، انکم اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے، اس لیے ان لوگوں کو اس مہینے میں پیسے کم آتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن چیزیں ہاتھ سے نہیں نکلیں گی۔ اپنے والد یا خاندان کے دیگر افراد سے بات کرتے وقت بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ آپ کے الفاظ کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، یا معمولی تنازعات وغیرہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے لاسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج دلو کے حامل لوگوں کا عطارد 5ویں اور 8ویں گھر کا مالک ہے اور ان کے لگن میں جا کر کمبسٹ ہو رہا ہے۔ تو برج دلو لگن کے مالک لوگ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر سکتے ہیں، یا تحقیق اور علمی کاموں سے متعلق کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، کیونکہ 8واں گھر بھی اس میں شامل ہو رہا ہے۔ یہ مدت ایک ایسی مدت ہو سکتی ہے، یا یہ وقت ایک ایسا وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے خیالات یا ارادوں کی غلط تشریح یا غلط بات پر کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کچھ تکنیکی اختراعات پر ہاتھ آزما رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ آسان نہ ہوں، لیکن چیزیں جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کا تعلق ہے، یہ ایک دباؤ کا وقت ہو سکتا ہے، ڈپریشن کا وقت ہو سکتا ہے، ٹینشن کا وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ عطارد آپ کے 5ویں گھر کا بھی مالک ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند سیارہ ہے، اس لیے چیزیں آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس ویڈیو میں عطارد کی کمبسٹن کے لحاظ سے میں نے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور آپ کو بتایا کہ آنے والے پیریڈ میں آپ لوگوں کو کس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا آپ کے برتھ چارٹ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ موجود نمبر پر مجھے کانٹیکٹ کر کے اپنا برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں، اور آپ اپنے برتھ چارٹ کی مدد سے ہی اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔